अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी अरिड़हीं वरसी आहे ऐं उन हवाले सां यादुनि जे हवाले सां ॾिठो वञे त मोहतरमा जी लाइफ जे हवाले सां तमामु घणो कुझु आहे, पॉलिटिकल, पर्सनल ऐं उनजी स्टूडेंट लाइफ। अॼु असां सां हिन स्टूडियो में मौजूदु आहिनि अकरम काइम खानी साहब। अकरम काइम खान साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिकु वॾो नालो रहियो आहिनि ऐं उन खां पोइ ॾिठो वञे त 1977 5th of जुलाई जो जेको एरा आहे उन खां पोइ हिकु स्टूडेंट पॉलिटिक्स पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जे हवाले सां हिकु नालो रहिया आहिनि। त असां चाहींदा कचहरी कंदासीं त जेको स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो जेको रोल रहियो आहे ख़ासि करके इन द रेज़िलेंस ऑफ पीपल्स पार्टीज़ पॉलिटिक्स या इन द रिवर्सल या जेको हिकिड़ो रोल रहियो आहे त उन हवाले सां कचहरी कंदासीं, छो त उन खां पोइ वरी MRD अचे थी, उन खां पोइ वरी हिकु जेको जेका रिसर्जेंस जेका आहे पीपल्स पार्टी जे पॉलिटिक्स में ऐं उन खां पोइ मोहतरमा जो शागिर्दनि सां जेको रवैयो इंटरेक्शन्स ऐं मोहतरमा जेको लीड कयो आहे MRD खे, छो त उन टाइम में स्टूडेंट्स ही हुया जेको वॾो पोटेंशियल हुया। हकम साहब थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बताया कि 1977 के बाद एक अचानक भुट्टो साहब का एरा जो है एंड होता है, उसके बाद ओनली द स्टूडेंट्स वर द ऑप्शन फॉर द पीपल्स पार्टीज रेजिलेंस एंड रिसर्जेंस। वो दौर, क्योंकि वो दौर है जिसमें APMSO का भी बुनियाद पड़ता है। तो हमें सिर्फ ये बताएं कि APMSO के पीछे किन का हाथ था और फिर वो जो PSF का वो पोटेंशियल किस तरह से मोहतरमा ने अपने एक लीडरशिप की जो है वो पोटेंशियल इस्तेमाल करते हुए उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए आगे MRD में उसको कन्वर्ट किया पोटेंशियल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे आज अच्छा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से। आज आप देखें पाकिस्तान में ये बात रिसर्च की गई और इदारों ने, जो आपको पता है जो हमारे इदारे हैं, कि ये क्या कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो हिला देती हैं मुल्क को, और इन्हें पता चल गया कि जनरल ज़िया का इतना शदीद तरीन माशाल्लाह, उसमें भी वो कभी एक लम्हे के लिए भी आराम से नहीं बैठा, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, कहीं पर भी उसको चैन नहीं था। और ये चैन ना होने में जो जिन लोगों का सबसे बड़ा किरदार था वो तालिब इल्म थे, मज़दूर यूनियन थी, ट्रेड यूनियंस थी। तो आज आप देखिए इन सब को तबाह कर दिया गया। उसके बाद से तय हुआ कि वो मेक श्योर करेंगे कि तंजीमों का कभी इलेक्शन नहीं होगा और नई लीडरशिप आएगी नहीं। अब आप देखिए कहाँ हैं, ये तो फैक्ट्रियाँ होती थी, चाहे जमात इस्लामी के लोग आएँ, चाहे मुस्लिम लीग से लोग आएँ, चाहे किसी और, लेकिन ये इदारे जो थे ये एक तरह की फैक्ट्री थे नई लीडरशिप के लिए, ये बंद कर दिए। अब हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं। कुछ हमें वो बताएं, दौर की कुछ यादें बताएं, वो मेमोरीज बताएं जिसमें वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नया रूह भर दिया जाता है, फिर MRD का थोड़ा वो मेमोरीज बताएं हमें। देखिए सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में मेरा ख़्याल में सबसे बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की है। और या आप ये कह सकते हैं लेफ़्ट के बाएं बाजू के जो तलबा थे, लीडर्स थे, उनकी तहरीक पूरे क़याम पाकिस्तान से लेकर जब तक ये बंद हुआ है बहुत बड़ी रही है और उनका रोल रहा है। और इसमें आप देखें इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं। इवन अयूब ख़ान के दौर में 12 इमाम के नाम से 12 तालिब इल्म लीडर थे, उनको 12 इमाम कहा जाता था, जिनको निकाल दिया था अयूब ने, सिंध बदर किया। तो इसी तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग के अंदर भी बहुत बार बाद में लीडरशिप आई। और इस मुख्तलिफ मेरा ख़्याल में पीपल्स पार्टी के जो दौर था ना, पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उन्होंने कुर्बानियाँ उनको बहुत देनी पड़ी, क्योंकि मार बहुत पड़ी और मार मजबूती से खाई। लोग आज समझते हैं कि शायद आज जो मार पड़ रही है ये कोई बहुत बड़ी मार है। ये मार जो है मतलब कुछ भी नहीं है उस मार के मुकाबले में जो जिससे हम गुज़रे हैं, मेरे साथ के लोग गुज़रे हैं, जिनके नाखून, यानी ऐसे लेबर लीडर थे यहाँ पे, जी खिज़र, मेहदी हसन, शैबर ख़ान, अपने अजीज़ुर हसन, जिनको खून बहता था क्योंकि उनको मिर्च उनके डाल दी गई और उनके नाखून निकाल लिए गए। यहाँ इसी लांडी में और इसी साइट में उस्मान बलोच आज भी जिंदा है, आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये और ऐसा तालिब इल्मों के साथ भी हुआ।
آپ نے بھی تو صحبتیں صحیح اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں، وہ مجھے کیا دور تھا وہ؟ ہمارے ظاہر ہے مجھے جب اریسٹ کیا گیا، اور مجھے تو خیر میں تو بہت مرتبہ اریسٹ ہوا، بہت مرتبہ جیل گیا، یہاں کراچی میں، سندھ میں، حیدرآباد میں، مطلب اپنا لانڈی میں، بہت ساری جگہ. تو لیکن جو تشدد ہوا ابھی آخری جو میری گرفتاری تھی، اس پہ مجھے جو ہے وہ ٹانگ کر کے، جو ہوتا ہے پنکھا، اسے ٹانگ کر کے مارا گیا. اور مجھے مارنے والا کہتا تھا کہ میں تمہیں اتنا ماروں گا جتنا میں نے ابھی ایک نذیر کوئی ہائی جیکر تھا، جو نور خان نے ایک ہائی جیکنگ پکڑ لی تھی، نور صاحب ایئر مارشل جو تھے، انہوں نے وہ اس کے بعد اس نے کہا میں نے اس کو اتنا مارا اس کے دونوں ہاتھ نکل گئے، اور تمہارے بھی میں نکالوں گا. تو اتنا تشدد ہوا، اور اس کی گواہی ہے. میرے جو ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی بولتا ہے، میرے دوست ہیں بہت گہرے، اس زمانے میں ایس پی تھے وسیم احمد، اگر آپ ان کو ملے، وہ بعد میں یہاں پہ سیکٹری داخلہ بھی، مطلب بہت ہائی لیول تک رہے پولیس میں، آج کے ریٹائر ہیں وہ. ہم ملتے ہیں، میرے دوست ہیں بہت، وہ انہوں تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو قائم خانی نے کہا، بلکہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے کہا، بے نظیر بھٹو کو انہوں نے کہا کہ جب تک قائم خانی جیسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پرائم منسٹر بنے گی. محترمہ سے آپ کا کیسا تعلق جڑا، کب جڑا؟ اسٹوڈنٹ لائف میں جڑا. جب میں جیل میں تھا تو مجھ سے یہاں پہ بی بی کا ایک گروپ کام کرتا تھا. ایک تو گروپ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی، اپنے عہدیدار بڑے بڑے وزیر، یہ وہ جو اپنے، ایک گروپ بی بی نے بنایا تھا، بے نظیر گروپ. اس کے اندر قریباً ہمارے پاس کشمیر سے لے کر کے یہاں تک کوئی 5,000 لوگ تھے. یہ 5,000. کب کا دور ہے؟ یہ 77 کے بعد، جب بھٹو صاحب پکڑے گئے، یہ پھانسی کے بعد کا دور ہے بھٹو صاحب کے بعد. تو یہ جو 5,000 لوگ تھے نا، یہ کہلاتے تھے بے نظیر گروپ، جس کا میں بھی ایک حصہ تھا. ظاہر مسرور احسن جو ہیں وہ ہمارے کرتا دھرتا تھے. ارشاد راؤ صاحب جو صحافی تھے، اصل میں وہ لیڈ کرتے تھے. اور ارشاد راؤ میرے ساتھ جیل میں تھے، کراچی جیل میں. تو انہوں نے مجھے کہا یار اکرم، اب تم بین ایس ایف میں کام کرتے ہو، جب باہر تمہاری رہائی آ رہی ہے تو تم اب باہر جاؤ اور پی ایس ایف کو جوائن کرو، میں تمہاری ملاقات بے نظیر بھٹو سے کراؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ایگری کرتا تھا، کیونکہ کیا ہوا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی نے نا چیزیں بدل دی. ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا ایک آدمی جب جدوجہد کرتا ہے اور پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کا جو مقام تھا نا لوگوں کے دل میں بہت بڑھ گیا. اس کی وجہ سے بہت لوگ شامل ہوئے، بے شمار لوگ شامل ہوئے پی ایس پارٹی کے اندر. ہم لوگ بھی، پھر میں بھی آیا، مجھے محترمہ پہلی دفعہ ملی اور بہت خوش ہوئی، اور مجھے فوری طور پہ جنرل سیکرٹری کراچی پی ایس ایف بنا دیا. تو الیاس صدیقی ہمارے ایک دوست ہوتے، وہ صدر تھے، میں سیکرٹری تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ٹاسک دیا پورے پاکستان کی پی ایس ایف بنانے کے لیے. تو میں نے وہ پورے پاکستان کی پی ایس ایف بنانے کا جھنڈا اٹھایا. پورے میں ایک پنجاب کے، کشمیر کے ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں گیا بی بی کا میسیج لے کے، اور میں نے جمع کیا. 5 جنوری آ رہی ہے، 5 جنوری کو ہم نے یہاں بہت بڑا کنونشن طے کیا. لیکن ہماری یہاں گرفتار کوئی مخبری ہو گئی، پتہ لگ گیا پولیس کو، کریک ڈاؤن ہوا. ایم آر ڈی شروع ہو چکی تھی، تو کریک ڈاؤن ہوا. تو گرفتاریوں میں نہیں پکڑا گیا، لیکن بہت سارے لوگ، ہمارے تقریباً سارے لوگ پکڑے گئے. کہ مجھے ایکسیڈنٹ میرا ہو گیا، میں اسپتال میں تھا اس رات کو، تو وہاں ہماری میٹنگ میں گیا نہیں، وہاں سارے لوگ ہمارے پکڑے گئے. تو وہ ہماری کانفرنس نہیں ہوئی. اور ہم چاہتے تھے پورے پاکستان میں، بلکہ غازی کیا نام ہے، غازی اپنے حیدرآباد والے جو اپنا اسٹوڈنٹ لیڈر، اس کا نام غازی صلاح الدین جو ہیں، وہ ہاں میرے ساتھ تھے. وہ سپاف، وہ اس کے لیڈر تھے، میں ادھر پی ایس ایف کا لیڈر تھا. اور انہوں نے پی ایس ایف کو ایک نہیں ہونے دیا. کہ ہماری یہ تھی بے نظیر سے کہ سندھ کا لفظ ہٹائیں، پورے پاکستان کی پی ایس ایف کو پی ایس ایف ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم جی سندھ کی وجہ سے ہم کو سندھ لگانا پڑے گا، ورنہ ہمیں ہماری پذیرائی سندھ نہیں. پیپلز فیڈریشن اور وہ والی. ہاں، تو اس وقت تو یہ خیر ہوا. بہرحال طالب علموں کی جدوجہد آج یوم شہادت ہے. اور جب وہ اس شہادت سے پہلے آئی تھی 18 اکتوبر کو پاکستان واپس، تو میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو ہم ان کے ساتھ آئے تھے وہاں سے، لندن سے دبئی کے ذریعے. ہم 18 تاریخ کو جب دھماکہ ہوا 80، میں
مطلب میں لکیلی بچ گیا کیونکہ میں پانی پینے کے لیے نیچے اتر گیا تھا سامنے جو ہے کسی سب میں، کیونکہ مجھ سے جھوٹا نہیں پیا جاتا جیسے لوگ پیتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جھوٹے نہیں آپ کو بتا دیا یہ ہاں جھوٹے پانی نہ پینے نہیں کوئی بتا مجھے دیا. دے رہا تھا پانی پی لو پانی پی لو، میں نے کہا نہیں میرے کو بوتل پوری بند لاؤ کہیں سے کوئی بند. تو وہ شمیم صاحب ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے دور سے اشارہ کیا ادھر آ جاؤ نیچے. تو میں اتر گیا، مجھے وقار مہندی میرے خیال میں تھا، اس نے کھینچ کے نیچے اتارا تو میں چلا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں دھماکہ ہوا تو کافی لوگ جو 80 لوگ ہمارے پتہ ہے آپ کو اس دن مر گئے. تو یہ تھا. اس کے بعد پھر میں بی بی کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، واپس آنا چاہتا تھا وہ، لیکن اتفاق سے پھر 27 تاریخ ہو گئی اور پنڈی میں ان کی شہادت ہو گئی. تو یہ جدوجہد جو ہے، میں اس دور سے تھوڑا دوبارہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں. یہ نجیب کا جو دور بھی یہی ہے غالباً، جو شہادت ہوتی ہے جو آپ کا، اور ہائی جیکنگ کا بھی یہی دور ہے جو الذوالفقار سنا ہے محترمہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کوارڈینیشن میں تھی، اور آپ نہیں کو نہیں 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 بالکل نہیں. کیونکہ یہ گرفتاری آپ کے اندر تھے جیل میں اور پھر آپ نہیں، کو رہا جہاں تک کروانے کے لیے. الذوالفقار کی بات ہے، محترمہ ہمیشہ ڈسون کرتی تھی، نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ سیاسی طریقے سے، سیاست کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے ہم سٹرگل کر کے اب ٹاپل کر سکتے ہیں ضیاء الحق کو. اور یہ جو طریقہ ہے مارکائی قتل کاری، یہ ایک رانگ طریقہ ہے، ہمیں بدلہ لینا، انتقام کی سیاست کرنا. اسی لیے دیکھیں اس کی مثال بتاتا ہوں میں آپ کو. اس کی مثال یہ کہ میں الذوالفقار میں کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب محترمہ پہلی مرتبہ لیبیا آئیں تو انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا. بلکہ ہم 2 لوگ تھے، 3 لوگ تھے. کرنل حبیب ہمارے پنڈی سے ہوتے تھے جو کہ زرداری صاحب کے رشتہ دار ہیں، جن زرداری صاحب کی بہن ان کے گھر میں تھی. تو وہ تھے. راشد ربانی ہمارے جو کی ڈیتھ ہو گئی ہے کراچی میں، اور ایک میں، ہم 3 لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. ہم تینوں گئے تو وہاں ہم لابی میں آ رہے تھے تو شاہ نواز بھٹو بھی ملنے آئے تھے، اور مرتضیٰ نہیں تھے، شاہ نواز تھے، صنم تھیں سب. تو انہوں نے شاہ نواز سے کہا کہ فرام ٹوڈے اکرم قائم خان ول ناٹ کنٹینیو ود یو. تو سمجھا. تو میں نے اس دن سے پیپلز پارٹی بنا. پیپلز پارٹی میں نے وہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی پارٹی کی، میں اس کا حصہ نہیں تھا. اس دن انہوں نے کہا کہ یہ حصہ ہوگا اس کا، اور اس کا کوئی تعلق الذوالفقار سے نہیں ہوگا. تو بی بی کا آپ دیکھ لو، مطلب اگر وہ سب چاہتی کہ ہم کام کرتے رہیں ذوالفقار کے ساتھ تو وہ میں بھی کرتا رہتا. نہیں، اب یہ بتائیں کہ جو بے نظیر کمیٹی سے آپ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد الذوالفقار میں کیسے ٹرانسفر ہوئے اور پھر واپس کیسے الذوالفقار آئے؟ میں نہیں ہوئے. وہ تو دیکھیں، وہ میں نے بہت ساری جگہ پہ بتایا، وہ اس طرح نہیں ہے. وہ تو یہ تھا اسٹرگل چل رہی تھی، ہم نے اریسٹ ہو گئے. کراچی میں ایک میجر صاحب کی جیپ جل گئی، ٹھیک ہے، اور وہ جیپ فوجی جیپ تھی. پہلی مرتبہ کسی فوجی پہ اٹیک ہوا تھا تو وہ بہت بڑا واقعہ تھا. بی بی سی نے اور پوری انٹرنیشنل میڈیا میں مسکرایا. اس کے بعد میں اریسٹ ہو گیا تھا. یہ سارا تشدد اس کے بعد ہوا. پھر ہم چلے گئے باہر، ہائی جیکنگ ہوئی، اس میں ہمارے نام آئے، ہم باہر چلے گئے. 54 قیدی جو ملک سے باہر گئے. پھر وہاں پر کچھ لوگ الذوالفقار میں چلے گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں باہر جا کے اسائلم لے لیا، انہوں نے نوکری کرنے لگی ہوا. تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوئیں. پھر باہر سے جب بے نظیر دوبارہ اقتدار میں آئیں تو ہم لوگ واپس آ گئے. اچھا، ویسے اب یہ میں دوبارہ وہ جو نجیب کی شہادت کا واقعہ آگے سنا ہے کہ ویسے تو نجیب کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی تھی، لیکن واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ جو آج تک وہ مسٹری ہے اصل میں کراچی یونیورسٹی میں جو نہیں شہادت ہوئی تھی. نہیں، اس کی کراچی یونیورسٹی میں شہادت نہیں ہوئی تھی. اس کی تو ان کے اپنے علاقے میں ہوئی تھی، ناز آباد جو ہاں نہیں سوری، راستہ. ناظم آباد. ہاں جی. تو وہ دیکھیں، نجیب جو تھے نا، وہ پی ایس ایف کے لیڈر تھے ہاں نمبر ہاں 1. اور نجیب کا گھرانہ، ابھی ان کے بھائی آج کل وہ بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ہاں ہاں ہے نا، نجمی عالم. تو اچھا، اس کے بعد جو ہے ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے این ایس ایف میں. تو یہ ایک پولیٹیکل گھرانہ ہے. ان کا نام سہیل ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، تو وہ ہمارے سینئر تھے. تو ان کا گھرانہ سیاسی گھرانہ تھا. نجیب وغیرہ نے دیکھے ایم کیو ایم نے، آپ کو پتہ ہے جس قدر دہشت گردی یہاں مچائی ہوئی تھی، لوگوں کو ڈرلنگ کرنا، لوگوں کو مار دینا، لاشوں میں لاشیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گروپ بنانا لازمن تھا. اگر آپ جواب نہیں دیں گے ہتھیار کا ہتھیار سے تو یہ تو ختم کر دیتے، ایک کو بھی نہیں چھوڑتے. میرے گھر کے کوئی دیوار ایسی نہیں ہے جا کے شاہ فیصل پوچھے جس کو گولی نہیں ماری گئی.
میرے گھر کی ایک ایک دیوار، میری گاڑی پہ روزانہ 440 کا وہ ریڈ مارک لگاتے تھے کہ آج تمہیں مار دیں گے، تمہاری گاڑی جلا دیں گے، رہنے نہیں دیتے تھے وہاں. تو میرے بھائی، تو یہ حال انہوں نے کیا ہوا تھا. اب اس کا جواب ظاہر ہے پھر لڑکے جو ہمارے تھے وہ پہلے تو مطلب میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ ایک دفعہ یہ لڑکے جو جدوجہد والے تھے، ہمارے قیوم بٹ ایک سیکرٹری جنرل تھے پنڈی سے، وہ یہاں آئے سیکرٹلی، تو ملے، ان کو ملوایا، بھئی یہ لڑکے ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا ہمیں آپ دلائیں وہاں سے باڑہ سے اسلحہ دلائیں، پیسے دیں ہم ان کو تاکہ ان کا جواب دیں، یہ ہمیں مار رہے ہیں. تو قیوم بٹ صاحب نے کہا کہ ایسا بیٹا دعائیں مانگا کرو، ڈنڈے لے لو، سوٹے لے لو. تو یعنی ہمارے کلچر نہیں تھا ہمارے پاس ہتھیاروں کا، آپ سمجھیں. یعنی ہم نے یہاں جتنی لڑائی لڑی ہے، جبکہ ہمارے وہ مخالف ہیں جی اے سندھ والے، وہ میرے دوست تھے اور میرے سے سینئرس کے بھی دوست، ہم جی اے سندھ والوں سے جا کے ہتھیار مانگ کے لاتے تھے کہ بھائی یار ہمارا ہم کو کل جلسہ ہے، یہ مار دیں گے ہمیں. اس زمانے جماعت زیادہ تکڑی تھی، ایم کیو ایم نہیں تھی، جمعیت تھی. تو جی اے سندھ والے ہمیں دیتے تھے کہ بھائی کیونکہ چلو جدوجہد ہے. تو ایسے یہ اس طرح سے ہمارے پاس تو کوئی، یعنی پہلی مرتبہ کراچی میں اسلحہ ہم نے لوٹا ان کا، ہمارے پاس تو اس کی گولیاں نہیں تھی، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا گولیاں کہاں سے خریدنی ہیں. یہ سارا کاروبار یہ فوج ان سے کرواتی تھی، جو ضیاء الحق صاحب، ان سے جماعت اسلامی سے. بعد میں ایم کیو ایم آئی. اصل جو پورے شہر کے اندر غنڈہ گردی کا آغاز ہوا ہے، جماعت اسلامی نے کیا ہے. اب جو ٹرننگ پوائنٹ ہے سر، وہ ویسے ٹرننگ پوائنٹ بھی کہہ دیں، یا یہ جو اختلافات، آپ بھی مرتضیٰ کے ساتھ قریب رہے، شاہ نواز کی شہادت ہوتی ہے، پھر محترمہ اور مرتضیٰ قریب کیوں نہ آ سکے؟ کیا دوری تھی اس کے بیچ میں، یا کوئی رکاوٹیں تھیں؟ کیونکہ آپ تو برج تھے ان دونوں کے بیچ میں. دیکھیں ہم نے بہت کوشش کی بالکل، اور بی بی جو ہیں وہ، انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ میر صاحب کو آفر کیا کہ، اور بلکہ مجھے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، انٹرنیشنل دورہ کریں، یعنی پوری دنیا کا ان کو ہم بنا دیتے ہیں اوورسیز کا ہیڈ، اور آپ لوگ ان کے ساتھ تمام جرمنی میں آگے پیچھے امریکہ جاؤ اور برانچز بناؤ، پارٹی کو آرگنائز کرو، یہ اوورسیز چلائے گا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں انٹرنل جو کہ کارروائی کرتی تھی، اور جو ہی یہ قربت ہوتی تھی دوری ہو جاتی. مطلب کوئی ایسے لوگ تھے جو بیچ میں اس قسم کی باتیں پھیلاتے تھے. اور جب پھر کیا ہوا کہ کچھ ایسے ہمارے نوجوان لڑکے تھے، جیسے بہت اچھا لڑکا تھا علی سنارا جو مارا گیا، جو ان کا تھنڈر اسکواڈ تھا سمجھو، اسلحہ بردار میر صاحب کا. علی سنارا پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے چھوٹا قیدی ہے، اور چھوٹا قیدی ہے جس کو کوڑے مارے گئے، اور اس نے ہر کوڑے پہ جی بھٹو بولا. وہ بہت بہادر لڑکا تھا، لیکن آوارہ بن گئے سب. جب آپ غنڈہ گردی ہوتا ہے، ماحول غنڈہ گردی کا ہو گیا، ایم کیو ایم غنڈہ گردی الگ کر رہی تھی، جماعت اسلامی الگ کر رہی، تو یہ سب غنڈے بن گئے. اب انہوں نے کیا کیا، اب ان کو آگے پیسے کا لالچ، لوٹو اس کو، گاڑی اٹھاؤ، بیچ دو. پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیے. تو اب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے میر صاحب. ٹھیک ہے نا. میر صاحب کو جو مروایا ہے وہ ان لڑکوں نے مروایا، ان بچوں نے جو اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اب بس میر صاحب کو چڑھاتے رہتے تھے کہ بھائی بس آپ ہو، اور آپ بھٹو کے آپ سلواری صاحب ہو، وغیرہ وغیرہ، اور آخر کار مروا دیا. اب اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے، مطلب جدوجہد کے بچے ہیں یہ سب، لیکن بعد میں سب ان کا رول جو تھا نا نیگیٹو رول ہو گیا. پولیٹیکل نرچرنگ میر مرتضیٰ صاحب کی، ویسے اگر انٹرنیشنلی ان کی جو ایک دیکھا جائے تو وہ ہی واز the مین آف ویژن، بٹ واٹ اباؤٹ the لیکنگس in the political nurturing behind مرتضیٰ؟ اب میر صاحب دیکھیں، میر صاحب کا جہاں تک بات ہے، یہ ان کی میر صاحب سیاسی آدمی نہیں تھے. دیکھیں میں سچ بتاؤں کہ میں تو ڈے اینڈ نائٹ ان کے ساتھ رہا ہوں، بہت بہت عرصے تک رہا ہوں، اور بہت باتیں کرتا رہا ہوں. تو میر صاحب سیاسی آدمی نہیں تھے، وہ لرن کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، پروسیس میں تھے، اور یہی بی بی چاہتی تھی. دیکھیں بھٹو خاندان میں زبردستی بے نظیر لیڈر نہیں بنی. بھٹو فیملی میں لیڈر ایک ہی تھی جس کا اپنا ویژن تھا، جس نے سیکھا تھا، لرن کیا تھا. تو ایسے ہی بچہ ہونا، کسی کا وارث ہو جانا لیڈر نہیں بناتا کسی کو. لیڈر ہوتا ہے جو آپ کے اندر سے آتا ہے. تو
اب یہ میر صاحب میں نہیں تھی وہ کوالٹی. اچھا شاہ نواز کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ میں نہیں ہے, تو اس نے تو شروع میں ہی کہا ہوا تھا کہ میرا آئی ڈونٹ. تو وہ کس طرح کی پرسنالٹی تھے شاہ نواز؟ وہ باڈی بلڈنگ ٹائپ نہیں ہوتا ہے جیسے کرنا, جیسے اپنے ایک نارمل لڑکے نہیں ہوتے پاکستانی, وہ اس طرح کا آدمی تھے. وہ تو ان کا کوئی وہ نہیں تھا, کمانڈو ٹائپ آدمی تھے وہ. تو یہ وہ نہیں تھے ان کے سیاسی تھے ہی نہیں. وہ کہتے تھے, خود بھی کہتے تھے. اچھا وہ شادیاں والا جو تھا اس ٹائم ان کے ساتھ جو ہونا, پھر وہ ڈیٹیچ ہو جانا, اور دیکھیں شادی میں یہ دیکھیں جب شادی ان کی ہو رہی تھی, اب وہاں لڑکیاں تھیں دو, مطلب دو بہنیں. اب ان کو اب ظاہر جوانی ہے, اور ماحول بھی افغانستان کا ماحول بھی بہت اوپن ماحول تھا. عورتیں اکثر مطلب آگے پیچھے جائیں آپ بازار میں, بہت بہت زیادہ رونق تھی. مطلب جسے کہتے ہیں آزادی, جو آپ تصور نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ اتنی آزادی ہماری. تو وہ محبت ہو گئی, ایک بہن سے ہوئی, اس نے دوسری بہن کو انٹروڈیوس کرایا. وہاں پہ جو ہمارے کامریڈ تھے اس زمانے پرچم پارٹی کے حکومتی برب کامریڈ, وہ اس کے جو کمیونسٹ لوگ تھے وہ میرے ساتھ بہت کلوز تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کامریڈ ہے اور باقی سارے صرف نعرے بازی کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے میر صاحب کو اوپنلی کہا کہ میر صاحب یہ وہ کام کرتا تھا فورن آفس میں, کہ یہ جو آدمی ہے جو ان کا باپ ہے, کیا یہ نام تھا اس کا؟ پتہ نہیں نام میں بھول گیا ہوں, لیکن وہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. اوپنلی کہتے تھے کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, آپ اس کے گھر میں آپ دوستیاں کرو لیکن آپ شادی نہیں کرو. میر صاحب والے پتہ نہیں, میر صاحب والے شادی کرو, دیکھ لیں اس کا انجام. دیکھو دونوں نے دھوکہ دیا نا. اچھا محترمہ کی شادی کا سنا ہے کچھ اور پروپوزل بھی آئے تھے, راشدی صاحب کا پروپوزل بھی آیا تھا, اور پھر زرداری صاحب کا پروپوزل ایکسیپٹ ہوا. شاہ نے کیا نام ہے ہمارے گدی نشین فیصل صالح حیات کا بھی آیا تھا. ہاں تو اس طرح کی آپ کوئی بتائیں ہمیں محترمہ کی شادی کے حوالے سے. دیکھیں شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اس وقت تھا نہیں, میں تو باہر تھا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہم نے سنائی ہیں, یا بی بی نے کبھی ایسے بیٹھے بیٹھے کہا ہے, تو بی بی کی باتوں سے لگتا تھا کہ شی لائکس آصف زرداری, جب اس کو چوائس دی گئی. ٹھیک ہے, یہ شادی کو محبت کی شادی نہیں ہے. اصل میں جو شادی ہے یہ شاید نہیں بھی ہوتی. یہ مولانا فضل الرحمان کی سمجھے کہ میں لفظ نہیں کروں, مولانا بہت قابل احترام ہے. مولانا فضل الرحمان اور ہمارے یہ اہل سنت والجماعت کے جو مولوی تھے نا, یہ ایم آر ڈی میں آتے تھے, اور آنے کے بعد پہلی بات یہ ان سے ہوتی تھی کہ بیٹا آپ نامحرم ہو, آپ کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ کے سیاست کریں, ہم بدنام ہوتے ہیں, ہم علماء ہیں, ہمارے پہ رحم کرو, شادی کرو. یہ ان کا روزانہ کا آرگومنٹ ہوتا تھا. بی بی کا کہنا ہے اتنا پریشر تھا ان مولویوں کا کہ پھر اس کے بعد بی بی کو کہا گیا کہ کیا کریں, کس طرح کرو گی. تو پھر ان کو رشتے آئے, تو ان میں ان کی محبت تھی. بی بی نے ہمارے سامنے خود کہا ہے کہ آئی لائک آصف زرداری. میں نے جب چوز کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یہ پسند آیا. وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب اس زمانے میں بڑے وہ ہوتے تھے, کا بوائے کیسے کہتے ہیں, کون سا بوائے ہوتا ہے وہ, بس ٹائپ اس میں جانا, کلبز میں آگے پیچھے, بہت ہینڈسم, ہی واز ریئلی ہینڈسم مین. تو وہ ان کو پسند تھا. نہیں اس میں ریسپانس کچھ سنا ہے ڈیفرنٹ آیا تھا. جو محترمہ سے جڑے نوجوان تھے ان کا ریسپانس کیسا تھا اس ٹائم؟ نہیں سب نے دیکھیں زرداری صاحب کا کیا تھا, دیکھیں ہوتا کیا, ہمارے فیوڈل سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک بڑے فیوڈل گھرانے کی لڑکی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری فیوڈل سوسائٹی میں آپ زرداری, حاکم زرداری کے بیٹے سے آپ رشتہ کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے فیوڈل بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا کلیش تھا نا. اچھا اس طرح سے یہ اس سے نفرت پیدا ہوئی. انہوں نے کہا یہ تم کل کا یہ کیا ہے. اور زرداری صاحب نے جو دولت کمائی اور جو بنے, جسے کہتے ہیں آج ٹائکون بنے, اس میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس کی یہ ریونج ہے ان وڈیروں سے, کہ میں بن کے دکھاؤں گا تمہیں وڈیرا, آؤ میرے آگے سارے وڈیرے. آج پورے پاکستان کے وڈیرے کھڑے نا ہاتھ جوڑ کے, زرداری صاحب کے سب کھڑے نا, یہ تھا ریونج لیا انہوں نے. کہا میں بن کے دکھاؤں گا تمہیں کہ میری کیا حیثیت ہے. اور یہ کرتے تھے. ہمارے سامنے بڑے بڑے لوگ بالکل لفٹ نہیں دیتے تھے زرداری صاحب کو, اور زرداری صاحب کے ساتھ بڑی انسلٹنگ ان کا رویہ تھا تھرو آؤٹ شادی. شروع میں جب زرداری صاحب نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گین کیا, اسرٹ کیا, تو اس کے بعد یہ سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے. لیکن پہلے تو سمجھتے نہیں تھے کہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ غلط کیا ہے. اور ظاہر اس کا اثر ورکرز میں بھی جاتا ہے. پروپیگنڈا تو بڑے لوگ کرتے ہیں نا,
اس کا اثر ورکروں میں ہوتا ہے. اچھا وہ والا بات تھوڑا میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا. ویسے مرتضیٰ صاحب والی جو بات کی آپ نے وہ اس طرف چلے گئے, پھر کیا محترمہ نصرت بھٹو نے کوئی رول پلے نہیں کیا بیچ اور بیٹے اور دیکھیے بیگم صاحبہ تو اپنے بیٹے کو بہت پسند کرتی ہے. بیگم صاحبہ ہمیشہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ کھڑی رہی, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے لوگ ماروثی سیاست کی یہ نعرہ لگاتے ہیں, یہ پروپیگنڈا ہے. پاکستان کے لوگ سیاستدان کو سمجھتے ہیں. دیکھیں پنجاب کے لوگوں نے نواز شریف کو لیڈر مانا اس لیے کہ پنجاب میں اس نے تبدیلی لائی. آج تک اس کا نام چلتا ہے. کوئی اور پنجابی لیڈر مجھے بتائیں پاکستانی تاریخ میں جو کیش کیا گیا ہو دوبارہ, نہیں. اسی طریقے سے بھٹو, دیکھیں جو لوگ سیاست اس طرح بے نظیر بھٹو جو سیاستدان ہیں نا اسی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. بیگم بھٹو صاحب بیگم صاحبہ تھیں, بھٹو صاحب بیگم صاحبہ تھی, لیکن بیگم صاحبہ کی بات نہیں مانی. لیاری میں ایک گھر گئیں وہ ووٹ کے لیے کہ مرتضیٰ کو ووٹ دو, نہیں دیا لوگوں نے ووٹ. تو اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر سیاستدان ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے. تو لوگ سیاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہلانے میں ہے ٹھیک ہے, نہیں تو مطلب آپ وہی میں رول پلے کرنے کی بات کروں. میڈم نے نہیں رول پلے کیا نصرت بھٹو صاحبہ نے آخری میں. اچھا آخری میں سنا ہے کہ کچھ بننے والا تھا مرتضیٰ کی شہادت سے پہلے, کچھ دور تھا جس میں انہوں نے دیکھیں جب میر صاحب آئے ہیں تو ان کی مرضی کے خلاف آئے. میر صاحب کو انہوں نے بہت منع کرا کہ آپ نہیں آئیں. آپ یہ ایجنسیاں تھیں, وہ 3-4 آدمی آپ کو پتہ ہے نا, وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے جو ان کو لے کے آئے. کیا نام تھا ان کا جو میر صاحب کے ساتھ اس زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے نا, جو ہیں, ہاں یہ سب کو آئیں ویر دیا. یہ سب ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو اچانک آ, جیسے ہمارے ہاں رحمان ملک آیا, ہمارے ہاں عنایت خان آئی, ہمارے جنرل احسان آیا, یہ سارے ایجنٹ ہیں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہاں سے آ کے جڑے, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, آ کے جڑ گئے اور آ کے بڑی بڑی حیثیتیں لی اور یہ سازشیں کرتے ہیں. یہ آن ڈیوٹی لوگ ہیں, 8-8 10-10 سال, اور ہر لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم آپ سے بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہم تاریخ کے کسی اس میں چلے گئے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو, آپ بہت بہت جن ناظرین سان کریں پروگرام جو وقت پورو نئے ہفتے کے نئے ٹاپک سان